अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने कुरान मुक़द्दस में अल्लाह के बहुत सारे फ़रमान के बारे में जानेंगे और आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी बातें जानेंगे। अपने प्रोग्राम दरसे कुरान में अल्लाह की वो बातें जानेंगे जो शायद हम इससे पहले नहीं जानते रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि आप उस कुरान के ज़रिए इन लोगों को डर सुनाइए जो अपने रब के पास से इस हाल में जमा किए जाने से खौफज़दा हैं कि उनके लिए उसके सिवा ना कोई मददगार हो और ना कोई सिफारिशी, ताकि वो परहेज़गार बन जाए। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन। और आप उन शिकस्ता दिल और खस्ता हाल लोगों को अपनी सोहबत व क़राबत से, अपनी सोहबत व क़ुरबत से दूर न कीजिए, जो सुबह व शाम अपने रब को सिर्फ़ उसकी रज़ा चाहते हुए पुकारते हैं। उनके अमलो जज़ा के हिसाब में से आप पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है और न आपके हिसाब में से कोई चीज़ उन पर वाजिब है। अगर फिर भी आप उन्हें अपने लुत्फ़ व करम से दूर कर दें तो आप हक़ तलफ़ी करने वालों में से हो जाएंगे जो आपके शायान शान नहीं है। वकज़ालिका फ़तन्ना बअदहुम बिबादिल लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सल्लाहु बिअलम बिशाकिरीन। और इसी तरह हम उनमें से बाज़ के ज़रिए आज़माते हैं ताकि वो दौलतमंद काफिर गरीब मुसलमानों को देखकर उनका मजाक न उड़ाएं और इस्तेहज़ान ये ना कहें कि क्या हम में से ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया। क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को खूब जानने वाला नहीं है। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ़्सिहि रहमतन अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बअदिही वासलहा फ़इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि जब आपके पास वो लोग आएँ जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो आप उनसे शफ़क़तन फ़रमाएँ कि तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात के ज़िम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है। सो तुम में से जो शख्स नादानी से कोई बुराई कर बैठे अनजाने में तो फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन।
حضرات محترم اس میں اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن، اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اور اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، درا حال کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا، ان کو ڈرائیے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ حضرات محترم اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا تھا کہ اللہ نے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لہٰذا اس آیت میں فرمایا کہ اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور اس مسکین والی آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے، اس کے بارے میں آخر کیا فرمایا۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ ان لوگوں سے آخر کون مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد کافر ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کافروں کو عذاب آخرت سے ڈراتے تھے اور بعض کافروں پر اس ڈرانے کا اثر ہوتا تھا اور وہ سوچتے تھے کہ شاید آپ ٹھیک کہتے ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں یہودی عیسائی کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور اس میں مشرکین کا بھی رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اور بعض مسلمانوں میں جو مفسرین ہمارے ہوئے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد مسلمان ہیں، اور معنی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ہر چند کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جانے کا یقین تھا، لیکن ان کو اپنے اوپر عذاب کا یقین نہیں تھا، کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہوگا، تاہم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو عذاب ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی مدد کر سکے گا نہ شفاعت کر سکے گا، اور گنہگار مسلمانوں کے لیے جو شفاعت کی جائے گی وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے کی جائے گی۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درا حال کہ وہ اسی کی رضا جوئی کرتے ہیں۔ ان کا حساب بالکل آپ کے ذمے نہیں ہے اور آپ کا حساب سر منہ ان کے ذمے نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات محترم حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت امام عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کی تفسیر میں بیان کیا کہ اقرا بن حابس تمیمی اور اس کے ساتھ ساتھ عینہ بن حسن فزاری آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکین مسلمانوں میں سے حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت خباب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مشرکین نے ان کو نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان مسکین مسلمانوں کو حقیر جانا، پس وہ آپ کے پاس آ کر خلوت میں بیٹھے اور کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ مجلس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں ہماری کیا فضیلت ہے، عرب کے وفود
خود آپ کے پاس آتے رہتے ہیں اور ہم کو حیا آتی ہے کہ عرب کے لوگ ہم کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھے، تو جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، اور جب ہم آپ کی مجلس سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ چاہیں تو ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں۔ آپ نے صحیفہ منگوایا اور حضرت علی کو لکھنے کے لیے بلایا، اور ہم اس وقت ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درا حال کہ وہ اسی کی رضا جوئی کرتے ہیں۔ ان کا حساب بالکل آپ کے ذمے نہیں ہے، اور آپ کا حساب سر منہ ان کے ذمے نہیں ہے۔ پس اگر بالفرض آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے، آپ انصاف کرنے والوں میں سے نہیں رہ جائیں گے۔ پھر اقرا بن حابس اور عینہ بن حسن کا ذکر کیا اور فرمایا اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمائش میں مبتلا کر دیا تاکہ انجام کار وہ مالدار کافر یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ اے کافرو، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ پھر فرمایا اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ حضرت خباب نے کہا کہ پھر ہم آپ کے قریب بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ہم اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب آپ اٹھ کر جانا چاہتے تو ہمیں مجلس میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صبر سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، درا حال کہ وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹے کہ آپ دنیا کی زندگی کی یعنی دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوں، اور آپ اس کے بعد اس شخص کا کہا نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی وہ کرتا ہے، اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا۔ حضرات محترم، حضرت خباب نے کہا پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ جب نبی کے جانے کا وقت آتا تو ہم آپ کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے، پھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہاں پر دلائل النبوت کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہ ان کا تسامح ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہم 6 نفوس کے متعلق نازل ہوئی ہے، میرے متعلق، حضرت ابن مسعود کے متعلق، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد، حضرت بلال کے متعلق۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے پیروکار بننے سے راضی نہیں ہوں گے، آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا، آپ نے منصوبہ بنایا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، درا حال کہ وہ اسی کی رضا کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، صبح و شام اخلاص سے عبادت کرنے کی آخر وضاحت کیا ہے؟ اب ذرا یہ سماعت کریں۔ اس آیت میں ان مسکین مسلمانوں کے متعلق فرمایا وہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پابندی اور دوام کے ساتھ فرض نمازوں کو باجماعت پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد صبح اور شام جو ہے اللہ سے دعا کرنا ہو تاکہ دن کی ابتدا اور اس کا افتتاح اللہ کی دعا سے ہو اور دن کا اختتام بھی اللہ سے دعا پر ہو۔ نیز فرمایا کہ درا حال کہ وہ اس کی رضا جوئی کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت اور اعمال میں اللہ کے سوا اور کسی چیز کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اس آیت میں اور قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اللہ رب العزت کی ذات کو وجہ یعنی چہرہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، کیونکہ انسان کے جسم کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اور اس کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ
عزت اور سب سے زیادہ مکرم اور محترم چیز جو ہے اس کے چہرے کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چہرے سے تعبیر فرمایا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم اور چہرہ ہے، صبح اور شام کے وقت عبادت کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ ان اوقات میں لوگ آرام اور کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان اوقات میں بھی عبادت میں مشغول ہوں وہ باقی اوقات میں بطریقہ اولا عبادت میں مشغول رہیں گے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا تھا، یعنی ان کو کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہٹ جاؤ، وہ صرف اس لیے کہا تھا، اس لیے کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو اسلام کی جانب لایا جائے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی کہ میری نظر میں سب برابر ہیں، اگر وہ کوئی ارب پتی ہو یا کوئی فقیر ہو، میری نظر میں اگر کوئی بڑا بنتا ہے تو وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری سے بنتا ہے۔ تم سب کو ایک ساتھ بٹھا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، جس کو ہدایت دینا ہوگا ہم اس کو ہدایت دیں گے، جس کو نہیں دینا ہوگا آپ چاہ کے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔